नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह यूसुफ की आया नंबर 41 देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उससे पहले मैं कुछ रमज़ान के हवाले से कहना चाहूँगी। रमज़ान आ चुका है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक और माह रमज़ान आया। एज़ यू ऑल नो कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग इस दुनिया से चल बसे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सेहत दी और हमें ज़िंदगी दी कि हम अपनी ज़िंदगी का एक और रमज़ान देख सकें। तो मैं इसकी एक हदीस पे थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट कर रही थी। हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इब्ने आदम का हर अमल उसके अपने लिए है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसकी जज़ा दूँगा। तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमा सकते थे कि हज मेरे लिए है, उम्रा मेरे लिए है, या ये भी तो कहा जा सकता था नमाज मेरे लिए है जो दिन में 5 दफ़ा पढ़ी जाती है, और बिलाशुबा ये एक भारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े ही का इंतखाब क्यों किया? वो इसलिए कि रोज़े में शो ऑफ और बोस्टिंग का एलिमेंट कुछ कम पाया जाता है, उसमें इखलास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि रोज़े में हम कुछ खा पी नहीं सकते, और हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि खाने वाली चीज़ को हाथ ना लगाएं। किचन में हम लोग जाते हैं, देखते हैं खाने वाली चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने रोज़ा रखा है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, हम खा नहीं सकते, हम पानी नहीं पी सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूँकि हमारे क्रिएटर हैं, वो जानते हैं कि इंसान इस अमल में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल एक्ट है कि हमने कुछ उठा के मुंह में डालना है, एक फ़िज़िकल चीज़ है, एक टेंजिबल चीज़ है। हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग फेल कहाँ पे होते हैं? स्पिरिचुअल एक्शंस में फ़ेल होते हैं, खुलूस नीयत पे आके हम लोग फ़ेल होते हैं। हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी बोस्टिंग के चांसेस हैं, उसमें भी शो ऑफ का एलिमेंट पाया जाता है। हम शायद किसी की मौजूदगी को महसूस करें और सोचें कि इसके सामने हम लंबी लंबी नमाज अदा करते हैं, इसको भी तो दिखाएं हम कितने नमाजी हैं। सदका व खैरात करते हैं, चैरिटी के काम करते हैं, तो हम लोगों के बारे में सोच के तो कहते हैं कि चलें इस दफ़ा चैरिटी कुछ ज़्यादा दे देते हैं, इनको भी तो पता चले हम कितने सखी हैं। तो क्योंकि ये दिल का फ़ेल है, तो हम इसको रेक्टिफाई नहीं करते, हम इसको रिवाइव नहीं करते, ये सोच के कि कौन सा अगले बंदे को पता लग जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या, ये काम तो हम उसी के लिए कर रहे हैं। और अगर किसी इंसान को ऐसे लगता है कि हम सही हैं, हम सखी हैं, या हम नमाज सही से अदा कर रहे हैं, तो फिर क्या, वो भी बेशक समझता रहे। और चूँकि ये दिल का अमल है, हम इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और आजकल ये चीज़ सबसे ज़्यादा लैकिंग है हम में कि बोस्टिंग और शो ऑफ आप हर जगह पे देखेंगे। अगर कुर्बानी की जाती है तो उसके भी जानवरों की पिक्चर्स हर जगह पे शेयर हो रही होती हैं। ये हमने जानवर ले लिया, ये इतने का था, और कभी एक एंगल से उसकी पिक्चर शेयर हो रही है, कभी दूसरे से। और फिर उम्रा और हज पे भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी सेल्फ़ीज़ लेना और क्या क्या, और इस तरह के जो हमारे अमल हैं
وہ ان بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے قیامت والے دن بہت سے لوگ فیل ہو جائیں گے کہ وہ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے لیکن ان میں خلوص نیت نہیں ہوگی اور انٹینشنز ان کی مسنگ ہوگی. اس میں انہوں نے انٹینشنز کو ریوائیو نہیں کیا ہوگا تو وہ فیل ہو جائیں گے. ان کے اعمال کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اور بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں جو لوگ لائیں گے قیامت والے دن اور خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ بڑھا کے ثواب دیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی خالص چیزیں پسند ہیں جس طرح ہمیں پسند ہے. اور فتنہ صرف یہی نہیں کہ کوئی ہمیں نیک کام نہ کرنے دے. فتنہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ماحول میسر نہیں کہ ہم نیک کام نہیں کر سکتے. فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں لیکن اس کے اجر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیں. اور آج ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح ڈاکٹرز اور ڈائٹیشنز چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں چکن کانٹیمینیٹڈ ہے, چکن میں کیمیکلز ہیں, چکن نہ کھائیں, یہ انڈے نہ استعمال کریں, آرگینک استعمال کریں, فلاں چیز جو ہے وہ آرگینک لیں. اور ہم آرگینک ملک, آرگینک ایگز, آرگینک چکن کے لیے اور بہت سی اور چیزوں کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے آرگینک خالص چیز ملے. لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ چھوٹا سا اگر ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم کیوں نہ خالص طریقے سے ادا کریں کہ اپنی انٹینشنز کو پیور کر لیں, اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں, سنسیریٹی کو لے آئیں اپنے اندر کہ یہ عمل جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری طرح خالص چیزیں پسند کرتے ہیں. اور یہ چونکہ اسپریچول ایکٹ ہے کہ اپنی نیت کو دیکھنا, تو اس میں ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے, کون سا بڑا مسئلہ جو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں کسی کو تھوڑی پتہ لگتا ہے. اور ہم اس میں فیل ہوتے رہتے ہیں, اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے. اس سے پہلے کہ کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائے اور گڑ گڑائے کہ یا اللہ روزہ تو میرا تیرے لیے تھا, باقی میرے گڈ ڈیڈز کنٹیمینیٹڈ ہو سکتے ہیں, ملاوٹ زدہ ہو سکتے ہیں, لیکن روزہ تو صرف تیرے لیے تھا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, میں نے صرف تیرے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا. اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا ادار نہیں رکھتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فوراً سے اس سے بڑھ کے اجر عطا کرتے ہیں. اور ہمیں اپنی نیتوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم حلال سے رکے ہو اس مہینے میں, باقی 11 مہینوں میں بھی حرام سے رک کے دکھاؤ. اور ہمیں یہ ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ حلال سے رکے ہو نا خدا کے لیے, تو ابھی ان 11 مہینوں میں ذرا حرام سے بھی ایسے ہی رکو. اور گناہ سے بچنا صرف فزیکل ایکٹ نہیں ہے بلکہ اسپریچول ایکٹ بھی ہے. نیتوں پہ بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب
فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، جہاں تک تم دونوں میں سے پہلا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید سکھائی، کچھ پوائنٹس توحید کے ان کے ساتھ شیئر کیے، اور ابھی وہ خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم دونوں میں سے جو پہلا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. پہلا کون تھا؟ ساقی تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان دونوں کا کیا معاملہ تھا. بیسیکلی ان دونوں کا یہ معاملہ تھا کہ ان دونوں کے ذریعے کسی نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. ان دونوں میں سے ایک بادشاہ کا ڈسٹلر تھا اور ایک بادشاہ کا کوک تھا. اور کوک کو کسی نے کہا کہ تم بادشاہ کو زہر دو، تو شاید جو ساقی تھا وہ اس کا فرینڈ تھا، اس نے اس کے ساتھ شیئر کیا. ظاہر ہے اس طرح کے اتنے بڑے بڑے گناہ کے کام اکیلے نہیں کیے جا سکتے، اور کسی دوسرے تیسرے کو انوالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس نے ساقی کو انوالو کیا کہ اس طرح سے میں زہر دینے جا رہا ہوں اور تم بھی میرا ساتھ دینا. شاید اسے کہا ہو کہ تم بھی پانی میں زہر ملا لینا، میں کھانے میں زہر ملا دوں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کھانا بادشاہ تک پہنچتا ہے اور ساقی بھی وہاں موجود ہے، کک بھی وہاں موجود ہے، تو ساقی جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ بادشاہ کو زہر دیا تو ہم لوگ تو پھنس جائیں گے. تو وہ بولتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے، اور جو کک ہے اسے ڈر لگتا ہے کہ میں اب پھنس جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ پانی میں زہر ہے، اور یہ ساقی نے پانی میں زہر نہیں ملایا ہوتا. تو ساقی کو کہا جاتا ہے اچھا پانی پیو، اگر اس میں زہر ہے تو پتہ لگ جائے گا. ساقی پانی پی جاتا ہے اور اس میں زہر اس نے نہیں ملایا ہوتا. تو وہ دوسرے کو ایکسپوز کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. تو کھانا جب کسی جانور کے آگے ڈالا جاتا ہے تو اس میں زہر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے. تو اب بادشاہ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں کسی سازش میں ملوث تھے، تو ان دونوں کو قید کروا دیتا ہے. یہ جب آتے ہیں جیل میں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اپنی خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. اور اب یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے، دوسرے کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کا معاملہ ہے، فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، بس وہ سولی دیا جائے گا، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. یوسف علیہ السلام said that the second one will be crucified and the birds will eat from his head. اس نے یہی خواب دیکھا تھا کہ میں نے سر پہ کچھ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور پرندے جو ہیں انہیں نوچ کے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں سولی دیا جائے گا، تم سولی پہ چڑھو گے اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے. اس کا خواب اتنا بھیانک تھا. اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے اور بری موت سے بچائے. آمین ثم آمین. تو آگے فرماتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ
ہو چکا. عبداللہ بن مسعود کمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور فرماتے ہیں کہ جب خواب کی تعبیر ان کو بتائی گئی تو یہ یقین نہیں کر رہے تھے دونوں، یعنی ہو سکتا ہے وہ دونوں ڈر گئے ہوں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ کہہ رہے تھے، ہم تو ایسے چیک کرنا چاہتے تھے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ نہیں. تو بیسکلی پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، کہ اب تو معاملے کا فیصلہ ہو چکا، جھوٹ تھا یا سچ تھا، ابھی جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا. یوسف علیہ السلام said that the decision about your matter has already been taken and it shall come to pass now. It's going to become reality now. تو آیا کو جیسے ہم نے دیکھا کہ دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی جا چکی ہے، اور پھر آیا کہ اس پورشن کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی خواب کا معاملہ بہت سیریس ہوتا ہے، اور اس میں یہ چاہیے کہ بہت احتیاط کی جائے، جھوٹے خواب نہ سنائے جائیں، اور خواب جیسا ہو ویسا ہی سنایا جائے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے سوال کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا، یعنی it will become reality now because dream is tied to a bird's leg as long as it's not truthfully interpreted. Once it is, it materializes, it comes true. اور یہ حدیث ہم نے دیکھی تھی، اس سورہ کے شروع میں ہم نے یہ حدیث دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ ایک پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اور جب تک اسے انٹرپریٹ نہ کر دیا جائے، جب یہ انٹرپریٹ ہو جائے، تعبیر ہو جائے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہو چکا، جو خواب ہے ویسا حقیقت میں ہو چکا. That's it for today, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to cherish each and every moment of Ramadan, forgive us and accept our ibadah. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.